बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन मेरी आंख ने हरगिज देखा ही नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा जमील किसी औरत ने जना ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ऐब से पाक और साफ पैदा किए गए, गोया कि इस तरह पैदा किए गए जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा। हज़रत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु के इन अनमोल नातिया अशार की शहादत के साथ तस्लीम अहमद साबरी हाजिर खिदमत है, और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से खातम तक। नाज़रीन किराम, ये अशार जनाब ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की मदह सराई में लिखे गए। आज हम प्यारे और करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक, आपके हुस्न सराबा के तज़किरे की सआदत हासिल करेंगे। नाज़रीन किराम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसल हुस्न और जमाल अता फरमाया। मुख्तलिफ रिवायात में सहाबा किराम ने अपने अपने अंदाज से रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल बयान किया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का जो नक्शा सहाबा किराम ने खींचा है, वो एक रसूल और सहाबी के ताल्लुक के बायस नहीं, बल्कि वाक़यतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा हुस्न व जमाल थे। प्यारा मुखड़ा देखकर ही हर कोई पहली नजर में मुतासिर हो जाया करता, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार देखने को दिल किया करता। हम सैकड़ों बरस के बाद भी सिर्फ चेहरे अक़दस का जिक्र करते हुए वफूर जज्बात से जज्ब मस्ती महसूस किया करते हैं, तो जिन आंखों ने बनफ्स नफीस दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ हासिल किया होगा, और उनका और ऐसे अफराद के क़ुलूब का क्या आलम होता होगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हुस्न व जमाल दुनिया में नहीं देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चांद का हुस्न व जमाल भी मांद पड़ जाया करता था। मौला कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम का बयान है कि हमने ऐसी पाक सूरत पहले न कभी देखी, न आइंदा देखेंगे। नाज़रीन किराम, यहाँ पेश नज़र ये रहे कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के यहाँ मुबालगा आराई का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वो इंतहाई साफ गो शख्सियात, हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू करने वाली शख्सियात, इसलिए इन बयानात में शायरी और मुबालगा आराई नहीं है, बल्कि हकीकत का बयान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न जमाल ही ऐसा अता फरमाया कि जो भी देखता मबहूत रह जाया करता। मुल्ला अली कारी ने इमाम कुर्तुबी से नकल किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिकमत के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल हुस्न जमाल दुनिया में जाहिर ही नहीं फरमाया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल हुस्न जमाल जाहिर कर दिया जाता, तो किसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आंख उठाकर देखने की भी ताब न रहती। हज़रत मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक और सरापा कैसा था। हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद, जो हज़रत मौला कायनात मौला अली की औलाद में से हैं, यानी पोते हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत अली जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का बयान फरमाया करते,
تو فرمایا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بالکل دراز قامت تھے، نہ زیادہ پست قد تھے، بلکہ میانہ قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑے سے گھنگریالے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے والے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں تھی، یعنی چہرہ انور نہ بالکل گول تھا نہ لمبوترا تھا، بلکہ دونوں کے درمیان عین متوازن تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور پلکیں دراز تھیں۔ بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلا کوہنیاں مبارک، گھٹنے مبارک، اور ایسے ہی دونوں مونڈھوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر غیر معمولی بال نہیں تھے، یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر بازو، پنڈلیوں وغیرہ کے علاوہ اور کہیں بال نہیں تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر سے ناف تک بالوں کی ایک خوبصورت لکیر سی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک پرگوشت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے، خرام ناز فرمایا کرتے، تو قدموں کو قوت سے اٹھایا کرتے، گویا کہ ڈھلان کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرمایا کرتے، یعنی صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوا کرتے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس طرف توجہ فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل والے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ ناظرین کرام، الغرض یہ کہ دل، زبان، طبیعت، خاندان، ذاتی و نسبی اوصاف، ہر تعلق میں، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شخص بھی یکا یک دیکھتا، اس پر ایک نامعلوم سا روب طاری ہو جایا کرتا۔ البتہ جو شخص پہچان کر میل جول رکھا کرتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا باجمال اور با کمال نہ ان سے پہلے دیکھا ہے نہ ان سے بعد میں دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، مواہب الدنیا میں ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن روانہ فرمایا کہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، تو آپ نے اپنا وہاں کا معمول ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن میں واعظ کر رہا تھا تاکہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کا ایمان مزید پختہ ہو، جو ابھی اس شرف سے محروم ہیں وہ اسلام قبول کر کے اس سعادت ابدی سے بہرہ یاب ہو جائیں۔ اس مجلس میں ایک یہودیوں کا حبر یعنی بہت بڑا عالم ہاتھ میں اپنی کتاب لیے کھڑا رہتا۔ جب میں تقریر کرتا تو وہ اس کتاب میں غور سے دیکھا کرتا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میرے سامنے حضرت ابو القاسم کا حلیہ بیان کرو۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ساری ظاہری صفات بیان کی، پھر میں خاموش ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حلیہ بیان کرو۔ میں نے کہا سر دست مجھے اتنا یاد ہے۔ اس وقت اس حبر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں ہمہ وقت سرخ ڈورے تیرتے رہتے ہیں؟ حضور کی
داڑھی مبارک خوبصورت ہے؟ تو مولا کائنات مولا علی نے ہاں میں جواب دیا۔ اس پر یہودی حبر نے کہا یہ حلیہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ میرے آباء و اجداد کی کتاب میں موجود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اور حسن سراپا کچھ اس طرح تھا۔ ابن حجر نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو چہرے اور آواز کا حسن عطا فرمایا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ انور کے جمال اور آواز کی خوبصورتی اور حسن میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ جمال محمدی کو حضرت عائشہ صدیقہ سے بہتر ناظرین کرام کون بیان کر سکتا ہے؟ ام المومنین فرمایا کرتی ہیں کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی جبین مبارک کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹ دیتی۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جمال لاسانی عطا فرمایا تھا۔ جمال کو حسن پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ حسن رنگ کی سفیدی، جاذبیت اور ظاہری نقشے کے خوبصورت ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ جمال یہ مجموعہ قد کے تناسب، اعضاء کے جوڑ بند کے درست ہونے اور اپنی جگہ موضوع ہونے کو کہتے ہیں۔ گویا جمال جسم کے ہر حصے کے بے مثل ہونے سے عبارت ہے کہ ہر عضو اتنا کامل ہو کہ اس سے آگے کمال کا تصور تک موجود نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا ہی جمال عطا فرمایا جس میں کائنات کا کوئی فرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا مبارک بیان کیا کرتے ہیں تو ایک ایک عضو مبارک کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ بال مبارک ہلکے سے گھنگریالے اور بے مثال تھے، دندان مبارک آبدار موتیوں کی مانند تھے، سفید ملیح چہرے کے ساتھ چمکدار دانت یوں لگتے جیسے یاقوت کے صندوق میں در نایاب ہوں، آنکھیں بڑی بڑی سیاہ اور سرمگی تھیں جن میں سرخ ڈورے تیرتے رہا کرتے، بصارت اس قدر طاقتور کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوج ثریا پر ستاروں کے جرمٹ میں 11 ستاروں کو صاف اور واضح دیکھ لیا کرتے۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، سر مبارک بڑا تھا، ناک لمبی اور ستوہ اور خمیدہ تھی، سینہ اور پیٹ برابر تھے، سینہ مبارک کے اوپر والے حصے اور کاندھوں پر چند بالوں کے سوا بدن مبارک پر بال بالکل نہیں تھے، پاؤں مبارک کے تلوے اتنے بھرپور اور ہموار تھے کہ زمین پر پاؤں کے نشانات میں یکسانیت ہوا کرتی تھی، جسم مبارک کا بالائی حصہ لمبا تھا، جب محفل میں تشریف فرما ہوا کرتے تو سب سے نمایاں نظر آیا کرتے۔ ناظرین کرام، حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کے صاحبزادے ہند بن ابی حالہ کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت فصیح اور بلیغ الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے، جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، دراز پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید اور سیاہ آنکھیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو مبارک، چمکدار سیاہ کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پر جمال دکھائی دیں، قریب سے سب سے زیادہ خوبصورت اور شیریں
گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک فرمائیں، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے۔ ناظرین کرام، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قصیدے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم تراز ہوتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور من موہنا ہے، اس کی رنگت سفید ہے، قد مبارک درمیانہ ہے اور اعضاء کی ہڈیوں پر گوشت ہے، اور آپ کے ابرو مبارک باریک اور کمان کی طرح طویل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور ماہتاب کی طرح روشن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن دل کو لبھانے والا ہے، آنکھوں کی سیاہی بہت شدید ہے اور اس کے سفید حصے میں سرخ ڈوروں کی آمیزش نے آنکھوں کو از حد پرکشش بنا دیا ہے۔ آپ کے کلام میں کمال کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق کریمہ اور محاسن جسمانی میں اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات سے زیادہ حسین اور دلکش ہے، اور لوگوں کو جب آلام و مصائب کے طوفان گھیر لیا کرتے ہیں تو اس وقت ان کو آپ سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور توجہ سے مصیبت کی گھٹائیں ناپید ہو جایا کرتی ہیں اور رنج و الم کے طوفانوں کا رخ پھر جایا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت برا سے پوچھا کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح شفاف تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ بدر یعنی 14ویں کے چاند کی طرح روشن گولائی لیے ہوئے تھا۔ ناظرین کرام، اس تمثیل سے جو حضرت برا نے بیان فرمائی اس کی وضاحت یہ ہے کہ تلوار کی تشبیہ میں یہ نقصان تھا کہ اس سے چہرہ مبارک زیادہ طویل ہونے کا شبہ پیدا ہوتا تھا، اور دوسرے یہ کہ تلوار کی چمک میں نورانیت کے بجائے خالص سفیدی غالب ہوتی ہے۔ حضرت برا نے اس لیے 14ویں کے چاند سے سرکار کو تشبیہ دی، اور یہ تشبیہات بات سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک کیا 1000 چاند مل کر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نورانیت سے خالی رہیں گے۔ امام ترمذی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سرخ جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین اور منور ہے۔ ناظرین کرام، امام بخاری نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق بھی تمام لوگوں سے زیادہ دل نشیں اور زیبا تھا۔ ناظرین کرام، حضور کے حسن و جمال کا اور سراپا کا تذکرہ جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آج پروگرام آدم سے خاتم تک میں ہم امام الانبیاء، خاتم النبیین، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا اور آپ کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا یہ قول روایت کیا ہے کہ میں نے آج تک کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین ہو۔ یا یوں معلوم ہوتا تھا کہ آفتاب چہرہ اقدس کے اندر طلوع ہو رہا ہے۔
امام زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور سے متعلق ایک حدیث روایت کی ہے کہ ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم نے ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک سے آگاہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو حضور کو دیکھتا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ گویا چہرہ اقدس سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ امام مسلم نے ابی طفیل عامر بن واصلہ سے روایت کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے آخر میں انتقال فرمانے والے صحابی تھے، ان کی عمر مبارک 100 برس تھی۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور آج میرے ساتھ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا موجود نہیں جس نے آپ کے رخ انور کی زیارت کر رکھی ہو۔ لوگوں نے کہا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمائیے، تو آپ نے 2 لفظوں میں سمو دیا، کہا چہرہ مبارک روشن تھا لیکن اس میں ملاحت تھی۔ ناظرین کرام، پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے بحوالہ علامہ ابن عساکر روایت کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں کوئی کپڑا سی رہی تھی، رات کا وقت تھا، گھر میں کوئی چراغ روشن نہیں تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اچانک سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے بہت ہاتھ مارا کہ وہ سوئی مجھے مل جائے لیکن نہیں ملی۔ اس دوران رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے انوار سے سارا حجرہ روشن ہو گیا اور اس روشنی میں مجھے اپنی سوئی مل گئی۔ امام زرقانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور امام زینی دہلان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھ لیا کرتے تھے جس طرح آپ روشنی میں دیکھا کرتے تھے۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کوئی چیز اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوبصورت نہیں دیکھی ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا سورج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں رواں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو دیواریں بھی چمکنے لگا کرتی تھی۔ علامہ احمد زینی دہلان لکھتے ہیں کہ عبادہ بن عبد الصمد فرماتے ہیں، ہم ایک روز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ دسترخوان لاؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ پھر وہ کنیز دسترخوان لے آئی، پھر انہوں نے حکم دیا کہ وہ رومال بھی لاؤ۔ جب کنیز رومال لائی تو بڑا میلا کچیلا رومال تھا۔ حضرت انس بن مالک نے اسے حکم دیا کہ تنور میں آگ جلاؤ۔ انہوں نے آگ جلائی، حکم دیا کہ یہ رومال اس بھڑکتے تندور میں اب پھینک دو۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نکالا تو وہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ ہم حیران ہو گئے اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رومال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ اپنے روئے انور پر کو مس کیا کرتے تھے، پھیرا کرتے تھے۔ جب یہ میلا ہو جاتا تو ہم اسے دھونے کے بجائے تنور میں پھینک دیا کرتے ہیں اور یہ دودھ کی طرح سفید اور شفاف ہو جاتا ہے، کیونکہ آگ کی کیا مجال کہ وہ اس چیز کو جلائے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ چھو لیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، چشمان مبارکہ کی خوبصورتی اور کشش کا بیان کیسے کیا جائے؟ حضور کی چشمان مبارک کی تعریف قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ علامہ زینی دہلان لکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ملاحظہ فرمایا، اس سے آپ کی چشم مازاغ
نہ جھکی اور نہ ہی تجاوز کیا، بلکہ اس چیز کا صحیح اثبات کیا۔ اس نے ان عجائب کو دیکھنے میں عدول نہ کیا جسے دیکھنے کا آپ نے حکم دیا، اور نہ ہی اس نے تجاوز کیا۔ رب تعالیٰ نے آپ کو اس قدر قوت بصارت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کے متعلق یہ خیال نہیں آیا تھا جسے آپ نے دیکھا ہو کہ وہ خلاف واقع ہوگی، بلکہ جب نگاہ ناز کسی چیز پر پڑتی تو اس کا ادراک اسی طرح کر لیتی جس طرح وہ چیز حقیقت میں ہوا کرتی تھی، خواہ وہ چیز کتنی ہی مخفی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ بھی ایک آپ کا معجزہ تھا کہ آپ اپنی چشمان مبارکہ کے ساتھ گویا 360 کے زاویے پر بالکل عقب میں بھی دیکھ سکتے تھے، دائیں بھی، بائیں بھی، سامنے بھی، پیچھے بھی، جیسا کہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے کہ میرا قبلہ تو ادھر ہے جس طرف میرا منہ ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہارا رکوع کرنا، سجدہ کرنا مجھ پر چھپا نہیں رہتا، میں تم کو پیچھے کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ تمہارا خشوع جس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اور تمہارا رکوع مجھ سے دوران جماعت پوشیدہ نہیں رہتا ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس محض خوبصورت ہی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے ان چشمان مبارکہ کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ جیسا کہ علامہ احمد زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کا ایک لشکر موتا میں قیصر روم کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر انور پر تشریف لے گئے، جو مجاہد اسلام کا پرچم اٹھاتا اور جس صورت میں شرف شہادت سے مشرف کیا جاتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور حاضرین کو لمحہ بلمحہ اس سے آگاہ فرما رہے تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید نے پرچم اٹھایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب خالد بن ولید نے علم اسلام اٹھا لیا ہے۔ حضور نے فرمایا اب لڑائی کی بھٹی گرم ہوئی ہے۔ کچھ دنوں بعد یعلا بن منبع جنگ موتا کی خبر سننے کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تو وہاں کے حالات ہمیں سنا، اور اگر تو چاہتا ہے تو میں تمہیں وہاں کے حالات سناتا ہوں۔ ابو یعلا نے انسانی فطرت کے عین مطابق عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے تفصیلی حالات مسلمانوں کو بتائے، اور سن کر ابو یعلا نے تصدیق کی اور کہا کہ جو کچھ میدان جنگ میں یہاں سے سینکڑوں میل دور وقوع پذیر ہوا، بعین ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب کا سب بیان فرما دیا۔ اس ذات کی قسم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وہاں کی کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے زمین و آسمان کے پردے حائل نہیں ہوتے تھے۔ اس ضمن میں امام بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 11 ہجری میں پہلے شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے گئے، انہیں سلام دیا، پھر ان کے لیے دعائیں فرمائیں، پھر جنت البقیع میں تشریف لائے، وہاں بھی اپنے جانثار غلاموں کو اپنی زیارت کا شرف بخشا، ان کے لیے دعائیں فرمائیں اور الوداع فرمایا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر مبارک پر بیٹھ کر آخری خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تم پر گواہ ہوں، اور تمہاری میری ملاقات روز قیامت حوض کوثر پر ہوگی، اور میں آج بیٹھا ہوا یہاں سے اس کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں، مجھے قطعاً اس چیز کا اندیشہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تم دنیا کی تلاش میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہو گے
اور اس کی وجہ سے ہی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ما زاغ البصر وما طغى والی نگاہیں آئندہ کے احوال کا مشاہدہ بھی بخوبی فرما رہی تھیں۔ ایک اور روایت میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ان پاکیزہ کلمات سے بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک کشادہ تھی، ان میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے، پلکیں مبارک لمبی دراز تھیں اور ابرو مبارک باریک تھے اور باہم ملے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی طاقت اور قوت کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ مسند احمد میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ کھدائی کے دوران ایک مقام پر چٹان آ گئی جہاں گینتیاں کام نہیں کر رہی تھیں۔ صحابہ کرام نے اس مشکل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آ کر اپنا کپڑا ایک طرف رکھا اور چٹان پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے گینتی کو پکڑ کر بسم اللہ پڑھی اور اسے زور سے مارا۔ چٹان کا 1/3 حصہ ایک ضرب میں ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی اس جگہ سے اس وقت وہاں کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ گینتی کی ضرب لگائی، چٹان کا دوسرا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا، مجھے ایران کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں مدائن کو اور وہاں کے سفید محل کو اپنی اس جگہ سے اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تیسری ضرب لگائی تو باقی چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا اور فرمایا، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور میں اس وقت اس جگہ سے سنا کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، کنز العمال میں بحوالہ طبرانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی تو میں دیکھ رہا ہوں اسے اور جو اس میں قیامت تک رونما ہونے والا ہے، جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ امام زینی دہلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت مبارکہ کی قوت ہی تھی کہ آپ ملائکہ اور شیطان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے نجاشی کو ملے بغیر دیکھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، بیت المقدس کو دیکھا تاکہ قریش کے لیے اس کے اوصاف بیان کر سکے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو مدینہ طیبہ سے کعبہ مقدسہ کو دیکھا، حضرت جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اور ہمیں بتایا کہ ان کے 600 پر بھی تھے۔ حضرت ابن ابی حالہ کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی طرف توجہ فرما ہوا کرتے تو پوری طرح توجہ فرمایا کرتے۔ آپ کی نظر مبارک اکثر زمین کی طرف جھکی رہتی، بہت کم آسمان کی طرف بلند فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی چیز کو پوری طرح ملاحظہ فرمایا کرتے، یعنی سرسری نہیں دیکھا کرتے تھے۔ امام زینی دہلان تحریر کرتے ہیں کہ امام مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک کشادہ تھا، یعنی کجی کے بغیر کشادہ تھا۔ اہل عرب ایسے منہ کی تعریف کیا کرتے تھے، وہ چھوٹے منہ کی مذمت کرتے تھے کیونکہ کشادہ منہ فصاحت اور بلاغت کی علامت ہوا کرتا ہے، جبکہ چھوٹا منہ
اس کے برعکس ہوتا ہے۔ امام بزار اور امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک وسیع تھا، دانت مبارک موتیوں کی طرح چمکتے تھے، دندان مبارک آپس میں بھنچے ہوئے نہیں تھے بلکہ درمیان میں تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دانت بڑے چمکدار تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھچے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان کے درمیان تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تو یوں محسوس ہوتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سارے لوگوں سے حسین ترین تھے۔ آپ کے ٹخنے مبارک اور کلائی مبارک کی ہڈیاں بڑی تھیں اور یہ قوت حواس، کثرت حرارت اور کمال تقوی کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے کبھی ناخوشگوار بو نہیں آئی، بلکہ جس چیز کا تعلق حضور کے دہن مبارک سے ہو جایا کرتا تھا، یعنی جو چیز دہن مبارک سے ایک بار چھو جاتی تھی اس سے کستوری کی لپٹیں نکلا کرتی تھی۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پانی کا بھرا ہوا ڈول حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے اس سے پانی لے لیا، پھر منہ میں پانی بھر کر اس ڈول میں ڈال دیا، پھر ڈول کا پانی اس کنویں میں انڈیل دیا تو پھر اس کنویں سے ہمیشہ کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ امام احمد بن ذیلی دہلان نے عمیرہ بنت مسعود سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیعت کی غرض سے حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدید یعنی سوکھا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے قدید کے کچھ ٹکڑے دندان مبارک میں چبائے اور ان بلند اقبال خواتین کو عطا فرمائے۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا کھا لیا تو ان کے منہ سے روایت میں آتا ہے کہ مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگ گئی۔ ناظرین کرام، یہ انتہائی خوبصورت اور مقدس تذکرہ جاری ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا مبارک، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اب کچھ تذکرہ آپ کے لعاب دہن کا اور اس کی تاثیر کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو بات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دین کے بارے میں سنا کرتا وہ لکھ لیا کرتا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کلمات طیبات کو حفظ کر لوں، لیکن قریش نے مجھے اس بات سے منع کیا کہ تم ہر چیز لکھتے ہو۔ حضور بشر ہیں اور کبھی غضب کی حالت میں اور کبھی رضا کی حالت میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میں نے ان کی بات سن کر لکھنا ترک کر دیا۔ حضور کی خدمت میں یہ ماجرا بیان کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور مجھے فرمایا کہ لکھا کرو، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ان لبوں سے حق کے بغیر کچھ نہیں نکلتا، یعنی چاہے میں کسی بھی حالت میں ہوں۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ خواہ کتنے صاف ستھرے ہوں اور بہترین خوشبوؤں سے معطر ہو جائیں، لیکن جب وہ تھوکتے ہیں تو دیکھنے والے پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ ہاسپٹلز میں، ٹرین، بسوں اور تمام عوامی مقامات پر یہ جا بجا لکھا جاتا ہے کہ تھوکنا منع ہے، لیکن محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی شان ہی نرالی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار آنکھوں میں ڈالا تو فوراً شفا ہو گئی۔ اسلام کے مجاہد یعنی ابو جہل کے قاتل کا ایک بازو دشمن کی تلوار لگنے سے کٹ گیا۔ دوڑتے ہوئے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، بازو لٹک رہا ہے، درد ہوتا ہے، یا رسول اللہ نگاہ فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لعاب دہن کٹے ہوئے بازو پر لگاتے ہیں، فوراً زخم مندمل ہو جاتا ہے، درد کافور ہو گیا اور لٹکتا ہوا بازو درست ہو گیا۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر تیر لگا تھا، آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نظر کرم کی التجا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ کے ڈیلے کو لیا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا، پھر اس پر لعاب دہن ملا اور وہ چشم زدن میں درست ہو گئی، درد بھی ختم ہو گیا اور اس کی بینائی تندرست آنکھوں سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ اور یہ امتیاز ان کی اولاد میں، حضرت قتادہ کی اولاد میں کئی نسلوں تک باقی رہا کہ حضرت قتادہ کی جس آنکھ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے نوازا تھا، وہ خوبصورتی اور بینائی میں نمایاں ہوا کرتی تھی۔ لوگ ان کے بچوں کو دیکھ کر سمجھ جایا کرتے، پہچان جایا کرتے تھے کہ یہ حضرت قتادہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کی نسل سے ہیں جن کی آنکھ کا درما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے کیا تھا۔ ناظرین کرام، امام طبرانی ام عاصم سے روایت کرتے ہیں جو عقبہ بن فرقد کی زوجہ تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ عقبہ کی ہم 4 بیویاں تھیں، ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش اور خواہش ہوا کرتی کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے جو ان کی دوسری بیویوں سے زیادہ عمدہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عقبہ ہمارے خاوند کبھی کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم چاروں سے زیادہ ان کے جسم سے، ان کے لباس سے خوشبو اٹھا کرتی۔ جب آپ لوگوں کے پاس جایا کرتے تو سارے کہتے کہ جیسی خوشبو عقبہ استعمال کرتے ہیں ایسی ہم میں سے کسی کو نصیب نہیں۔ آخر ایک روز ہم نے مجبور ہو کر اپنے خاوند سے پوچھ لیا کہ آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں جو تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے؟ انہوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ عہد نبوت میں میرے جسم پر سرخ سرخ دانے پھنسیاں نکل آئیں۔ میں نے اس کی شکایت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر والے کپڑے اتار دو۔ میں کپڑے اتار کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور رانوں پر کپڑا ڈال لیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا اور اپنی ہتھیلی مبارک پر پھونک دیا، پھر وہ اپنا دست مبارک میرے شکم پر پھیر دیا۔ اسی وقت سے مجھ پر یہ انعام ہوا کہ بیماری بھی چلی گئی، پھنسیاں درست ہو گئیں اور میرے سارے جسم سے خوشبو کی جیسے لپٹیں نکلنے لگیں۔ اس وقت سے اب تک یہی کیفیت ہے، اس میں کبھی کمی کوئی واقعہ نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اسی حوالے سے علامہ نبہانی نے مختلف روایات نقل کی ہیں کہ ابن ابی شیبہ، امام بغوی اور ابو نعیم حبیب بن فدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد انہیں ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اس وقت والد کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں اور بینائی ختم ہو گئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میرا پاؤں سانپ کے انڈے پر پڑا، اس وقت سے میری بینائی سلب ہو گئی اور آنکھیں بالکل سفید ہو گئی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھونک ماری جس میں کچھ لعاب دہن کی بھی آمیزش تھی۔ اسی وقت اس کی بینائی لوٹ آئی اور میں نے اپنے والد کو 80 سال کی عمر میں دیکھا کہ اگرچہ آنکھوں کی سفیدی تو باقی تھی لیکن بینائی اتنی تیز تھی کہ اس پیرانہ سالی میں سوئی میں وہ دھاگا تک ڈال لیا کرتے تھے۔
ابن اسحاق اور بہقی نے اپنے اپنے ترک سے خباب بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ میرے دادا خبیب کو کسی لڑائی کے دن سخت ضرب لگی کہ اس کا ایک بازو کٹ کر نیچے لٹک گیا۔ وہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، کٹا ہوا بازو پیش کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن دونوں حصوں پر ڈالا اور دونوں حصوں کو جوڑ دیا، اور وہ ایسے مل گیا گویا کبھی زندگی میں کٹا ہی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ مستوی ہاسپٹل میں آپریشن کرانے کی دیر تھی کہ اسی وقت میرا بازو بالکل درست ہو گیا۔ اس کٹے ہوئے بازو سے میں نے اپنے اس دشمن پر حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابن عساکر اور اسحاق رملہ نے بشیر بن عقربہ الجہنی سے روایت کی ہے کہ جنگ احد میں میرا باپ قتل ہو گیا۔ میں روتا ہوا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تو راضی نہیں کہ میں تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہیں؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو جہاں آپ کا دست مبارک پھرا وہاں اب تک بڑھاپے میں بھی بال سیاہ ہیں اور باقی سفید ہو گئے ہیں۔ میری زبان میں لکنت تھی، حضور نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو لکنت بھی جاتی رہی۔ پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا بحیر۔ حضور نے فرمایا بل انت بشیر، نہیں تم بشیر ہو۔ اس وقت سے وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ناظرین کرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ایک روز غزوہ ذات الرقاع کی طرف جا رہے تھے کہ جب ہم حرہ واقم پر پہنچے تو ایک بدوی عورت اپنے بچے کو لیے حاضر ہوئی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے اور اس پر کوئی جن غالب آ گیا ہے، آپ نگاہ فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا منہ کھولا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر فرمایا دور ہو جا اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر اس بدوی عورت کو کہا کہ اپنے بچے کو لے جاؤ، اب کوئی جن اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ جب ہم لوٹ کر آئے تو ہم نے اس عورت سے اس کے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا ہے پھر وہ جن کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ ناظرین کرام، امام بخاری میں روایت ہے کہ میں نے سلمہ بن عقوع کی پنڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھا۔ میں نے پوچھا سلمہ یہ چوٹ کیسے لگی؟ انہوں نے فرمایا یہ خیبر کے دن کی تھی، جب مجھے یہ ضرب لگی تو مشہور ہو گیا کہ سلمہ کے بچنے کی اب کوئی امید نہیں ہے۔ میں اپنے مسیحا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور اپنا زخم دکھایا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس زخم پر دم کیا۔ اس کے بعد آج تک مجھ پر کوئی درد نہیں ہوا ہے۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کو 30 سواروں کے ساتھ، جن میں عبداللہ بن انیس بھی تھا، بشر بن رزم یہودی کی طرف بھیجا۔ جب ہماری مٹ بھیڑ ہوئی تو بشر نے عبداللہ بن انیس پر وار کیا اور ان کو سخت زخمی کر دیا۔ عبداللہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے زخم کے بارے میں التجا کی، زخم دکھایا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو اس کے زخم پر ڈالا اور اس کی تاثیر سے جب تک وہ زندہ رہا زخم خراب نہیں ہوا۔ اس میں نہ پیپ پڑی اور نہ کسی طرح سے ان کو اس کی کبھی کوئی تکلیف ہوئی۔ ناظرین کرام، طبرانی نے جرحت سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرتا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا دائنا ہاتھ بیمار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پھونکا ایسا کہ آپ کے لب مبارک کے دہن، لعاب دہن کے چھینٹے متاثرہ حصوں پر جا کر پڑے۔ پڑتے ہی جیسے ہی پھونک ماری وہ ہاتھ درست ہو گیا اور آخر دم تک ان کا ہاتھ تندرست رہا، اسے کبھی
کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، نسائی نے روایت کیا ہے کہ محمد بن حاتم نے کہا کہ میں جب بچہ تھا تو ایک روز ابلتی ہوئی ہنڈیا مجھ پر آ گری جس سے میرا تمام جسم جل گیا۔ میرا باپ فوراً مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اٹھا لایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بدن پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنا دست مبارک تمام جلی ہوئی جگہ پر مل دیا اور زبان مبارک سے پڑھا کہ اے تمام مخلوق کے پروردگار، اس کی یہ تکلیف دور فرما دے۔ تو میں اسی وقت تندرست ہو گیا، ایسے جیسے مجھے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ حلیہ مبارک کی پوری تفصیل اتنے مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ قیامت تک بھی اگر ہم یہ ذکر کرتے رہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسی موضوع پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات جاری رہے گی۔ یہ تذکرہ حلیہ مبارک کا ہی اور جسم اطہر کے مختلف اعضائے مبارکہ کا مبارک تذکرہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔